अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों और सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिकली एफ की एक और लेक्चर के साथ आप लोग मैं हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 17 और एक्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब। तो चलिए जी सेक्शन 17 डिस्कस करते हैं। देखो सेक्शन 17 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पिछले 4 सेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ, जिसमें हम सेक्शन 13 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट है, यानी जिसकी सब्जेक्ट मैटर सीज टू एग्जिस्ट है पार्शियली, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 14 में हमने यानी वो तरीका या वो सब्जेक्ट मैटर जो पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट है और उसका किस तरह यानी परफॉर्मेंस होगी वो हमने पढ़ा, स्पेसिफिकली किस तरह वो परफॉर्म होगा, जिसमें हमने स्मॉल पार्ट की हमने बात की। स्मॉल पार्ट जो है सीज टू एग्जिस्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगी और हमने कहा कि भाई वहाँ कंपनसेशन होगी उस स्मॉल पार्ट के लिए। इसके बाद सेक्शन 15 में हमने पढ़ा कि भाई लार्जर पार्ट जो है सीज टू एग्जिस्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगी, लेकिन होगी एक शर्त पर, जब जो पार्टी स्पेसिफिक इन्फोर्स करना चाहता है, स्पेसिफिकली इन्फोर्स करना चाहता है, वो अगर यानी वो लार्जर पार्ट अनपरफॉर्म है उसके लिए जो वो कंपनसेशन और डैमेजेस को वो अगर बेयर करे। इसके साथ हमने सेक्शन 16 में ये पढ़ा कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसमें सब्जेक्ट मैटर जो है दो है और वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी सब्जेक्ट मैटर में दो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंट है और एक चीज तो एग्जिस्ट है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट में वो एक चीज वो इंडिपेंडेंट पार्ट जो है। इसके बाद सेक्शन 17 में हमारे पास बार लगाया गया है। हमें ये बता रहा है सेक्शन 13 में कहा कि स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट है वो इन्फोर्स होगा। सेक्शन 17 में कह रहा है कि भाई सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जो तरीके बयान किए गए हैं, जो उसूल बयान किए गए हैं, इन उसूलों से हटके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगी अगर वो पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट है। यानी वाज़ेह कर दिया है सेक्शन 17 में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसकी पार्ट सीज टू एग्जिस्ट है और वो सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16 के दायरे में नहीं आता, वो इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। इसके बाद सेक्शन 18 की तरफ आते हैं। परचेजर राइट अगेंस्ट वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। न्यू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल आर लेट सर्टेन प्रॉपर्टी, जहां पे शख्स प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है या उसने लीज करने का, लेट यानी लीज उसी प्रॉपर्टी को लीज करने का मतलब करता है। हैविंग ओनली इम्परफेक्ट टाइटल डीड, जिस वक्त वो उसको लीज पे दे रहा है, लेट कर रहा है या उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, उस वक्त उसकी उस प्रॉपर्टी पर गुड टाइटल नहीं है, इम्परफेक्ट टाइटल है। देखो मैं हमेशा जब कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लॉ डिस्कस करता हूँ तो मैं हमेशा इस उसूल को डिस्कस करता हूँ कि भाई जिस शख्स के पास एक गुड टाइटल नहीं है वो गुड टाइटल आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। यहाँ भी यही कह रहा है कि अगर एक शख्स के पास यानी इम्परफेक्ट टाइटल है एट द टाइम ऑफ वो लीज कर रहा है या उसको सेल कर रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट। अगर इस
ایکٹ میں اس کے علاوہ اگر کوئی بات کہی ہوئی ہے تو اسی چیپٹر میں، تو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ 4 رائٹس جو ہیں یہ ایک شخص کو اویلیبل ہوں گے، اس شخص کو جو پرچیزر ہے۔ ایک وینڈر ہے جس کے پاس امپرفیکٹ ٹائٹل ہے اور وہ سیل کر رہا ہے اپنی پراپرٹی، اور ایک پرچیزر ہے جو اس پراپرٹی کو خرید رہا ہے۔ یہاں پہ گڈ انٹینشن اور ویلیفائڈ انٹینشن اور بونافائڈ انٹینشن کی بات نہیں ہے، صرف ایک پرچیزر کیا کر رہا ہے، پرچیز کر رہا ہے ایک امپرفیکٹ ٹائٹل ایک ایسے شخص کے ساتھ سے جس کے پاس پرفیکٹ ٹائٹل نہیں ہے، اور وہ ایک شخص کو امپرفیکٹ ٹائٹل بیچ رہا ہے۔ تو وہ پرچیزر کے کیا رائٹس ہیں وہ بنیادی طور پر یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو چلو جی، if the vendor or lessor has subsequently to the sale or lease acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest۔ دیکھو سمپل سی بات ہے کہ بھئی ایک شخص نے پراپرٹی کو سیل کرنے کا معاہدہ کیا، جس کے پاس اس پراپرٹی کو سیل کرنے کا اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے، آ کے وہ ایک پراپرٹی بھیج رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے وہ پراپرٹی ابھی ڈیلیور نہیں ہوئی ہے، سبسیکوئنٹلی وہ اسی پراپرٹی پر کوئی انٹرسٹ ایکوائر کرتا ہے، یعنی وہ اس پراپرٹی کی یعنی کیا ٹائٹل اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پرچیزر جو ہے اس شخص کو کمپیل کر سکتا ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی آپ مجھے ڈیلیور کریں۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ایک شخص پراپرٹی بیچنے کا معاہدہ کرتا ہے، اس وقت اس کو اس پراپرٹی پر یعنی گڈ ٹائٹل نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل دو بھائیوں کا مشترکہ ایک پراپرٹی پر کیا ہے، ملکیت ہے، حق ہے، جوائنٹ اونر ہے۔ ابھی ایک ہی بھائی کے پاس پورا ٹائٹل ہے، لیکن سبسیکوئنٹلی وہ دوسرا بھائی اپنی رائٹ اس کو دے دیتا ہے، لیکن یہ بھائی پہلا والا بھائی جو اس پر یعنی گڈ ٹائٹل نہیں رکھتا، یعنی پورا ملکیت نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ اس پراپرٹی کو سیل کر دیتا ہے، لیکن سبسیکوئنٹلی اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ اپنی رائٹ ویو کرتا ہے پہلے بھائی کے حق میں۔ جب ویو کرتا ہے تو اس بھائی کے پاس آتا ہے فل ٹائٹل یعنی گڈ ٹائٹل۔ ابھی یہ جو بھائی ہے، یہ پہلا والا بھائی ہے جس نے ایگریمنٹ کی ہے ایک شخص کے ساتھ، پرچیزر کے ساتھ، اس پراپرٹی کو سیل کرنے کی، لیکن جس وقت وہ سیل کر رہا تھا اس وقت اس کے پاس گڈ ٹائٹل ہے۔ ابھی یہ پرچیزر پہلے والے بھائی کو جس کے پاس ابھی گڈ ٹائٹل آ گیا، اس کو کمپیل کر سکتا ہے کہ بھئی آپ اس کنٹریکٹ کو یعنی اس ٹائٹل کو یعنی جو بھی ٹائٹل ڈیڈ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے یا وہ کنٹریکٹ کو وہ فلفل کرنے کے لیے اس کو کمپیل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو ابھی جس کے پاس گڈ ٹائٹل آئی ہے، یہ ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں جب بیچ رہا تھا اس وقت میرے پاس گڈ ٹائٹل نہیں تھی، اس لیے میں ابھی یہ پراپرٹی آپ کو نہیں دے رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتا ہے تو یہ شخص جو ہے جو پرچیزر ہے اس شخص کو جس کے پاس سبسیکوئنٹلی گڈ ٹائٹل آئی ہے اس کو کمپیل کر سکتا ہے کہ بھئی وہ اس کنٹریکٹ کو اسی طرح انفورس کرے جس طرح انہوں نے کیا کنٹریکٹ کیا تھا ایٹ دا ٹائم when he has
یا when he had no reply. ابھی ہمارے پاس ہے clause B where the concurrence of other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the vendor's or lessor's request. The purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence. یہاں پہ رضامندی کی بات کی گئی ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص پراپرٹی بیچ رہا ہے یا وہ لیز پہ دے رہا ہے یا کرائے پہ دے رہا ہے، پراپرٹی بیچ رہا ہے یا کرائے پہ دے رہا ہے، ابھی وہ اس پراپرٹی کو کرائے پہ دینے کے لیے یا اس پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے کسی کی رضا لینا ضروری ہے، کسی کی رضامندی یا مرضی لینا ضروری ہے، کنسنٹ لینا ضروری ہے. ہو سکتا ہے اس پراپرٹی پر کسی کا معمولی سا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ پراپرٹی کسی شخص کے پاس رکھی گئی ہو سکتا ہے وہ پراپرٹی کسی کے پاس آلریڈی لیز ہو، ٹرسٹ پہ دیا گیا ہو. ابھی وہ ٹرسٹی سے یعنی وہ جو ابھی وینڈر ہے، جو سیلر ہے یا لیسر ہے، وہ ابھی ان سے ان کی کنسنٹ لینا ہے اور وہ باؤنڈ ہے جو جس سے وہ کنسنٹ لے رہا ہے اس پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے، لیز پہ دینے کے لیے، وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو کیا کرے، کنوے کرے. یعنی جس کے پاس ہے وہ پراپرٹی، ٹرسٹی کے پاس ہے، بیٹے کے پاس ہے، بھائی کے پاس ہے، والد کے پاس ہے، جس شخص کے پاس ہے اور پراپرٹی اس کے پاس ہے، پرچیزر جو سیلر ہے یا لیسر ہے اس پراپرٹی کو لیز پہ دیتے وقت، لیٹ کرتے وقت ان سے کیا کہا کہ بھئی آپ یہ پراپرٹی اس کو دے رہے، اور وہ سامنے سے باؤنڈ ہے کیونکہ پراپرٹی سیلر کی ہے، لیسر کی ہے، وہ پراپرٹی اس کو دے رہے اور وہ اگر وہ نہیں دیتے تو یہ یعنی جو ابھی سبسیکوینٹ پرچیزر ہے یا لیسی ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کمپیئر کر سکتا ہے جو ابھی لیسر ہے یا وینڈر ہے کہ بھئی آپ ان سے ان کی رضا لے لیں. یعنی ان کی رضا لینے کے لیے، یعنی رضا لینے سے مراد یہ ہے کہ پراپرٹی اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے کمپیل کر سکتا ہے، یا وہ جو سیلر ہے، وینڈر ہے، اس کو کمپیل کر سکتا ہے. بھئی اس کو کنفیوز نہ کریں. ایک شخص ہے جس کی پراپرٹی فار ایگزامپل کسی کے پاس ہے، ابھی فار ایگزامپل میری پراپرٹی کسی کے پاس ہے اور میں اس پراپرٹی کو کسی کو بیچ رہا ہوں اور میں نے بیچنے کا معاہدہ کیا ہے یا لیز پہ دینے کا معاہدہ کیا ہے، اور ابھی میں نے میری پراپرٹی تو میرے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے، ابھی میں اس شخص کی رضا لے لیتا ہوں کہ بھئی جس کے پاس ہے میں نے اس کو دیا ہے، انفاظہ میں لیز پہ دیا ہے، کرائے پر دیا ہے، رینٹ پہ رہ رہا ہے، میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں اس پراپرٹی کو بیچ رہا ہوں، آپ کائنڈ اس پراپرٹی کی پوسیشن اس شخص کو دیں. اس کی رضا لینا، کیونکہ پہلے میں نے اس کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے، اس کی رضا لینا یعنی میری ذمہ داری ہے. یعنی میں اس کو کمپیل کر سکتا ہوں، وہ پرچیزر تو کمپیل نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں یعنی وینڈر کی پراپرٹی کسی کے پاس ہے اور اس نے اس کی رضا کے ساتھ اس پراپرٹی کو ڈیلیور کرنا ہے، اور یعنی
اس نے اس پراپرٹی کو سیل کرنے کا معاہدہ کیا ہے, ابھی ڈیلیوری باقی ہے. تو پھر اس ڈیلیوری کے لیے یعنی یہ جو پرچیزر ہے یا لیسی ہے وہ اس وینڈر کو یا لیسی کو کمپیل کر سکتا ہے کہ بھائی آپ ان کے رضا سے یہ پراپرٹی مجھے ڈیلیور کریں. بہرحال میں نے اس کو گھما پھرا کے بیان کیا ہے, شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے یا چھوڑیے نہیں سمجھ آئی ہوگی. اگر نہیں ہے ایک بار میں سیکشن کو پڑھیں, آپ لوگوں کو سمجھ آئی. So where the vendor professes to sell unencumbered property, but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money, and vendor has in fact only a right to redeem it. The purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a convenience from the mortgage. ارے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ایک وینڈر نے پراپرٹی کو سیل کرنے کا معاہدہ کیا ہے, کنٹریکٹ کیا ہے. میں نے پراپرٹی آپ کو سیل کرنے کا کنٹریکٹ کیا. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ایکویٹی میں پڑھا تھا کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک پراپرٹی پر برڈنس ہو, انکمبرنس ہو, اور وہ پراپرٹی بغیر انکمبرنس کے آگے ٹرانسفر ہو. یہ ممکن نہیں ہے. جو انکمبرنس ہے, جو برڈنس اس پراپرٹی پر ہیں, وہ اس کے ساتھ شفٹ ہوں گے ٹرانسفری کے پاس. ابھی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایک شخص پراپرٹی کو ٹرانسفر کر رہا ہے یا ٹرانسفر کیا ہے اور اس پر انکمبرنسز ہے یعنی برڈنس ہیں, یعنی برڈنس یا انکمبرنسز سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی اس پراپرٹی پر وہ سیلر کوئی لون لیا ہے, یعنی اس پراپرٹی کو یعنی اس نے مارگیج پر دی ہو اور اس پر قرض لیا ہو. ابھی جو شخص بائی کر رہا ہے, آپ بائی کر رہے ہیں اس پراپرٹی کو, آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس پراپرٹی یہ انکمبرنس ہے, یا آپ کو پتا نہیں بھی ہے, کوئی میٹر نہیں کرتا, لیکن بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس پراپرٹی پر جو کیا ہے انکمبرنس ہے. تو ابھی آپ مجھے کمپیل کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے جو آپ کو یعنی جو پرچیز منی آپ کو ملی ہے, اس پراپرٹی کو میں نے پرچیز کیا ہے, آپ کو میں نے جو منی دی ہے, اس میں سے جو پرچیز منی ہے, اس میں سے آپ اس پراپرٹی پر جو ڈیٹ ہیں, جو قرضے ہیں, ان کو ادا کریں, اور میرے پاس جو ابھی پراپرٹی آنے والی ہے, جو مجھے آپ بھیج رہے ہو یا بھیجی ہے, یہ فری آف انکمبرنس آئے میرے پاس, یعنی اس پر کوئی برڈنس نہ ہو, یعنی اس پر جو قرض آپ نے لی ہے ان قرضوں کو آپ اس پرچیز منی سے ادا کریں. سمپل سی بات ہے, اس میں کنفیوز اپنے آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد where the vendor lessor sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his imperfect title, the defendant has a right to return of deposit, if any, with interest thereon. یہاں پہ ایک بات واضح کرنا ضروری ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک شخص نے پراپرٹی ٹرانسفر کی لیکن اس کے پاس پرفیکٹ ٹائٹل نہیں تھا, تو کیا ابھی جو پرچیزر ہے اس نے اپنے پیسے دیے ہیں, کیا وہ ڈوب جائیں گے؟ نہیں بھائی, نہیں. ابھی آپ کے پاس ریمیڈی کلاس بی میں ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ نے ایک پراپرٹی لی ہے ایک شخص سے, لیکن وہ شخص فراڈی نکلا, وہ اس پراپرٹی کا اونر نہیں تھا, اس سمے
آپ کو پتہ چلا اور آپ کی پراپرٹی آپ نے جو خریدی ہے اس پر کسی نے سوٹ کر دیا کہ بھئی یہ جو شخص آپ کو پراپرٹی بھیجی ہے یہ جو ہے یہ میرا پراپرٹی ہے. کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو جس شخص نے پراپرٹی بھیجی اس کے پاس گڈ ٹائٹل نہیں تھا اور وہ سوٹ کرتا ہے اور آپ سے وہ پراپرٹی چھین لیتا ہے کیونکہ جس شخص نے آپ کو بھیجا تھا اس کے پاس ٹائٹل ہی نہیں تھا. اگر کسی کے پاس اچھا ٹائٹل نہ ہو وہ اچھا ٹائٹل آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور آپ نے بھی آنکھیں بند کر کے خریدی. آپ نے کیوں خریدی بھائی؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, پرچیزر کی ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ بھئی وہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے وہ تپوس کرے. سوری پشتو میں نے ایک لفظ ہوئی یعنی وہ پہلے اس پراپرٹی کی پراپر جانچ پڑتال کرے جس میں دیکھے ارد گرد لوگوں سے پوچھے کہ بھئی یہ پراپرٹی یہ شخص بیچ رہا ہے کیا واقعی یہ پراپرٹی اس کی ہے. پہلے اس کے جو بھی یعنی ریونیو یہاں رجسٹرار آفس میں جائے ریکارڈ دیکھیں بھئی اس پراپرٹی پر کس کس کے رائٹس ہیں, یعنی کب سے کون اس پراپرٹی کا اونر رہ چکا ہے. 1930 کے ریکارڈ یہاں رجسٹرار آفس میں پڑے. وہاں پہ سے پراپر انویسٹیگیشن کے بعد آپ آ کے پراپرٹی خریدے. یہ آپ کی ڈیوٹی. اگر آپ نے ڈیوٹی پرفارم نہیں کی اور آپ نے پراپرٹی خریدی تو ابھی کسی نے آ کے سوٹ فائل کیا اور پراپرٹی آپ سے یعنی قانونی طریقے سے چھین لی. تو ابھی یہاں پہ آپ کو ریمیڈی اویلیبل ہے. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ آپ کو ایپلیکیبل ریلیف دیتا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو آپ یعنی سیکشن 18 کلاس ڈی کے اندر آپ اس شخص سے اس پراپرٹی پر یعنی جو آپ نے پرچیز منی آپ نے ادا کی ہے, جو بھی آپ نے یعنی بیع جسے کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے ادا کی ہے اس کو آپ واپس لے سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف وہ منی ہی واپس نہیں لے سکتے, اس منی یعنی اس پراپرٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یعنی اس پراپرٹی پر سوٹ ہوا ہے اور آپ نے اس سوٹ کو دفاع کرنے کے لیے یعنی جو دعویٰ ہوا تھا اس کو آپ دفاع کرنے کے لیے آپ کے جیب سے جتنے بھی پیسے خرچ ہیں وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں انڈر سیکشن 18 ریلیف. لیکن یہاں پہ انٹرسٹ دیئر آن انٹرسٹ سے مراد یعنی ڈیمیجز ہیں نہ کہ یہاں پہ سود. یعنی اس کی وضاحت یہاں فیڈرل شریعت کورٹ نے کی ہے. یعنی فیڈرل شریعت کورٹ has recommended the substitution of words compensation or damages for the word interest in class D of section 18. Case PLD 1983 FSC 113. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیمیجز ہوئے ہیں یا کمپنسیشن بھی آپ سیکشن 18 کے تحت آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ ان کو پسند آئے گا. پسند آئے لائک ضرور آئے. مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.